अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 34। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। के अपनी साबिका महबूबा की बेवफाई का सुनकर गुस्सा गया था, मगर लड़की का महबूब अपनी महबूबा की चालाकियाँ सुनकर मुस्कुरा रहा था। लड़की कहने लगी, एक रोज़ इनके चले जाने के बाद मैं गई तो मैंने देखा एक अजीब सी चमकदार चाबी कोठरी में कहीं कोने में पड़ी रह गई है। मैंने वो उठा ली। रात में मैंने देखा ये बंसी उधर टॉर्च लेकर गया और कितनी देर कोठरी में रहा। ये बहुत परेशान था तो मैं समझ गई कि चाबी देख रहा है और चाबी किसी खास जगह की है। मैंने सोचा हो ना हो इसने कहीं पैसे जेवर कोई कीमती चीज छुपाई हुई है। मुझे फिक्र हो गई कि वो जगह तो देखूं जहाँ इसने चमकदार चाबी का ताला डाला हुआ है। 2 दिन ये एकदम परेशान रहा। 2 दिन तक मैं छुपकर इसका पीछा करते रही। ये अपनी परेशानी में कभी बर्फ खाने की तरफ चला जाता था, कितनी देर वहीं रहता था। ये जैसा परेशान जाता इतना ही परेशान वापस आता था। मुझे हैरत हुई, ली साहिब अपना बर्फ खाना सिर्फ गर्मी बरसात में 4-4.5 महीने चलवाते हैं, सर्दी के मौसम में ये बंसी बंद बर्फ खाने में क्या करने जाता है। एक दिन गमैगी तो मैंने खूब तलाश किया। मैंने देखा ठंडी जगह काट कबाड़ के नीचे गड़े में इससे लकड़ी का एक संदूक छुपाया हुआ है और संदूक में नया चमकदार ताला पड़ा है। मैंने इस चाबी से कोशिश की तो खट से वो ताला खुल गया। संदूक का ढकना जो ऊपर उठाया तो बाप रे बाप, इसमें वो बारूद वाली लकड़ियां, क्या बोलते हैं, डायनामाइट और कारतूस जैसे डब्बे जिनमें डायनामाइट फोड़ने वाले फ्यूज होते हैं, ये सब और बिजली जैसे तार और क्या क्या पड़ा था। मैं डर के मारे ताला डाल के भाग गई। आग से, गोला बारूद से मुझे बहुत डर लगता है। आतिशबाजी तक बुरी लगती है मुझे। बस मैंने क्या किया, एक रोज इसके गिराज में गई। वहाँ इस साले की मैली कुचली पतलून टंगी थी। मैंने वो चमकदार चाबी पतलून की जेब में डाल दी, निकल आई तो ऐसे मुझे पता हो गया कि ये साला गोला बारूद किधर रखता है। लड़की अपनी उम्र से ज्यादा चालाक थी। वो जिसने बहुत कीमती चाबी दे दी थी। मैंने पूछा, तू मुझे बर्फ खाने में ले जा सकती है? वो बोली, क्यों नहीं, चलो। इसका महबूब गुस्से में कहने लगा, बात सुन, तू रहने दे, मैं बर्फ खाने ले जाता हूँ। मैंने कहा, दोस्त तुम ले जाओ या ये ले जाए, हमारे एक ही बात है, पर यह समझ लो बंसी को अकेले इस केके के हवाले करके चले जाना अच्छा नहीं होगा, न तुम लोगों के लिए न हमारे लिए। वो समझ गया। केके को तिरछी नजरों से देख के बोला, ठीक है, मैं यही जाएगी तुम्हें। फिर लड़की की जानिब देखते हुए कहने लगा, तो टाइम नहीं लगाना रही। मैंने हंस के कहा, तेरी महबूबा खैर से जाएगी, खैर से आएगी, मैं बंसी जैसा हरामी नहीं हूं। लड़की और मैं केके और लड़के को बंसी के पास छोड़ के लोहे का घुमावदार जीना उतरने लगे। केके और लड़का गैर मुसल्ला थे। बंसी की हथकड़ी लगी हुई थी और वो पेट के नीचे केके का ठुड्डा खाने के बाद बेसुध बेहोश पड़ा था। फिर भी मैंने केके और लड़के को एक नई सूंडी थमा दी कि बंसी बदमाशी करे तो मार लगाना। 2 छत्ती वाले इस कमरे से निकले तो लड़की ने मुझे बताया कि इस तरफ किचन और उस तरफ बर्फ खाना है। चलते चलते मुझे ख्याल सा हुआ कि किचन में जाकर अनवर सिंह को बता दूं कि बंसी ड्राइवर का क्या किस्सा है, मगर उधर एक पुलिस वाला बंदूक पकड़े जैसे पहरा देता नजर आया। मैंने सोचा पहले बारूद का स्टॉक देख लूं, फिर निकलते हुए अनहद को किसी तरह खबर कर दूंगा। कमरे से निकलकर हम दालान में आए। मैंने लड़की को समझा दिया था कि मैं विला के मालिक ली साहिब का दोस्त हूँ और ये पुलिस मैन की वर्दी मैंने जरूरत से पहनी हुई है, इसलिए हो सकता है कि पुलिस वाले मुझे देखकर परेशान करें, इनसे दूर रहने की जरूरत है। लड़की कुछ देर दालान की स्तून की ओट में खड़ी सब देखती रही, फिर आहटे सुनती रही। फिर आओ कहकर इसने मेरे पंजे में अपना पंजा फंसाया और दलान से उतर के कोर्ट यार्ड के फूलों की कितें फलांगती, दरख्तों की ओटलेटी घास पर दौड़ती, फवारों के हुजूम की आड़ में रुकती, शिकारी से भागती किसी हिरन की तरह 2-3 मिनट में विला के साए से दूर पहले पत्थरों और फिर शतरू से बनाई गई एक इमारत के पास जा रुकी। आहिस्ता से कहने लगी, यही है बर्फ खाना। हम दोनों ने बर्फ खाने की दीवार के साए में कुछ देर अपना सांस दुरुस्त किया। लड़की ने बड़ी अपनाए से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को गिरफ्त में लेकर बोली, आओ होशियारी से आना। फिर वो धीरे से ऐसी कहने लगी, तुम्हारा हाथ पकड़ा है, ये नहीं समझना कि दोस्ती में पकड़ा है, उधर बर्फ खाने में सांप बहुत है, तुम नए लगते हो तो रास्ता समझाती चलूंगी। मैंने शुक्र के इजहार में हल्के से इसका हाथ दबा दिया, मेहरबानी है तुम्हारी, वैसे जब तक तुम कुछ नहीं समझाओगी मैं कुछ नहीं समझूंगा। वो होले से कह कर मार के ऐसी बोली, समझदार आदमी हो। इसने सांपों का कह के जैसे मेरी जान निकाल दी थी। इस बर्मा में मैंने सुना था बड़े खतरनाक सांप होते हैं। खैर किसी सांप बिच्छू का सामना न हुआ और हम जैसे बर्फ खाने की धूल में अटी मशीनों के टीन के बड़े बड़े डब्बों की ही चढ़ी सीढ़ियां से उतरकर इस ठंडे गड़े के पास जा रुके, जहां काठ कबाड़ और नए पुराने मलबे तले लकड़ी का एक संदूक रखा था।
میں نے صندوق کا کنڈا اکھاڑنے کے لیے کباڑ میں سے لوہے کی ایک راڈ اٹھا لی۔ صندوق میں تالا پڑا تھا، ویسا ہی چمکتا جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں ڈائنامائٹ کے بارے میں خوب جانتا تھا کہ اس کے ڈبے وغیرہ پر خاص طور پر کسی دھات کی چیز سے چوٹ لگانا ویسے ہی ڈائنامائٹ کی سٹیک کو زیادہ بڑا دھچکا پہنچانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دھات کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والی چنگاری سے دھماکہ ہو سکتا تھا، اس طرح بڑا دھچکا اسے ایکٹیویٹ کر سکتا تھا۔ احتیاط سے راڈ استعمال کرتے میں نے کنڈا تالا سب اکھاڑ لیا۔ لڑکی، میں نے صندوق میں جھانک کر دیکھا، بہت تھوڑا کچھ سامان اندر پڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا ہی تھا؟ لڑکی بولی کوئی بھی نہیں، صندوق اوپر تک بھرا تھا۔ بنسی نے ڈائنامائٹ اور بارود کی بڑی مقدار وہاں سے ہٹا دی تھی کہ ٹھیک کہتا تھا، ولا میں کئی جگہ بارود لگا دی گئی تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ بتاؤ صندوق میں کیا کیا تھا؟ جو چیزیں وہ پہچانتی تھی ان کے نام لے کر باقی تفصیل بتا کر لڑکی نے ایک اور اہم بات مجھے سمجھا دی کہ بنسی ڈائنامائٹ کو کس طرح ٹائم سیٹ کر کے نہیں اڑا سکتا، بلکہ اس کے پاس ڈائنامائٹ کے ساتھ تار جوڑ کے اور تار کو بیٹری سے سپارک دے کر اڑانے کا پرانا انتظام تھا۔ کہنے لگے ایک کالا ڈبہ تھا، ڈبے کے اوپر سائیکل میں ہوا بھرنے والے پمپ کا جیسا ہینڈل لگا تھا۔ بیٹری اور تار اور بہت سی ڈائنامائٹ سٹکس صندوق سے ہٹا لی گئی تھی۔ اب بنسی کو مار پیٹ کر کے پوچھا جا سکتا تھا کہ یہ سب چیزیں کہاں کہاں لگی ہیں۔ میں نے لڑکی سے کہا چلو 236 والے کمرے میں واپس چلو۔ ستارے میں واقف تھے، ہمیں کام کی ایک اور چیز مل گئی تھی۔ میں نے صندوق میں پڑی سٹکس احتیاط سے لپیٹ کر کمر سے باندھ دی اور بچتے بچاتے پولیس والوں سے چھپ چھپا کے ہم دونوں 236 والے کمرے میں آ گئے۔ حیرت بلکہ دہشت اس کمرے میں ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ لوہے کی نچلی سیڑھیوں پر سر پکڑے کیکے بیٹھا تھا۔ کیکے کے پیروں کے پاس ہتھکڑی کی جوڑی چمکدار زنجیر سے جڑی کھلی پڑی تھی۔ کیکے کی پیشانی کی کھال پھٹ گئی تھی اور خون رس رس کر اس کی آنکھوں میں آ رہا تھا۔ لڑکی ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ کیا ہوا۔ وہ بے تابانہ اپنے محبوب کو پکارتی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی اور 236 میں داخل ہو گئی۔ پھر اگلے ہی پل سیڑھیوں پر سے جیسے آبشار کی طرح گرتی پھسلتی سب سے نچلی سیڑھی پر میرے اور کیکے کے پاس آ کے پوچھنے لگی کیا ہوا تجھے، کیا ہوا، وہ کیسا ہے، تو ٹھیک تو ہے؟ کیکے جسے میں نے پیٹ تھپک کے گال تھپکا کے ذرا حواسوں میں لانے کی کوشش کی تھی اب ہمیں پہچان رہا تھا اور ہولی ہولی کھلا رہا تھا۔ کیا ہوا کیکے، بنسی کہاں گیا؟ بھاگ گیا؟ ہاں وہ تو پتا ہے، وہ کدھر گیا؟ میرے والا لڑکا وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ ٹھیک ہے، کیکے نے کراتے ہوئے اپنی پیشانی کا گومڑ چھوا۔ وہ اسی بنسی کے پیچھے گیا ہے، مگر بنسی کہاں ہے؟ کہہ رہا تھا کیرر سوارا سکھ 200 اور وہ چینی عورت کچن میں ہے۔ وہ بنسی کچن کو بارود سے اڑانے گیا ہے۔ ہے بدیشور، لڑکی نے جیسے رو کے فریاد کی، اے میری میاں، وہ کتے کا جناب مار دے گا میرے والے کو۔ میں نے شانے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی، نہیں نہیں، کسی کو نہیں مارے گا، نہ تیرے دوست کو نہ میرے دوست کو، پرواہ نہ کر، چل ہم چلتے ہیں۔ لڑکی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میری ہمدردی کا شکریہ ادا کیا، بولی بڑا جیدار ہے وہ، بنسی جیسے کو پورا پڑ جائے گا، پر وہ ہے کہاں؟ کیکے نے جھنجھلا کے بتایا نا، وہ بھی کچن کی طرف گیا ہے سردار کو اسی چینی عورت کی ہوشیار کرنے۔ کیا وہ دونوں تم لوگوں کو رستے میں نہیں ملے؟ ابھی لڑکی جواب میں کچھ کہنے ہی تھی کہ لگا وہ کمرہ جس میں ہم بیٹھے تھے ایک بار دھڑک گیا۔ دور کے ایک زبردست دھماکے سے ہم تینوں اچھل پڑے۔ لڑکی نے چیخ ماری اور کیکے کی گردن پر جھول گئی، مار دیا رے، اڑا دیا سب کو ہتھیارے نے، مار دیا حرامی نے۔ وہ برابر رو رو کر چیخ چیخ کر کہے جا رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھہر، بات سن، ہمارے ساتھ آ کچن کی طرف لے جا ہمیں، اسے کیکے کو سنبھال تو اور حوصلہ رکھ، آ چل دیکھتے ہیں سب ٹھیک ملے گا۔ لڑکی نے ہمت سے کام لیا، کیکے کی گردن میں باہر ڈال کے اسے اٹھایا اور آگے چل پڑی۔ ملا کے سبھی لوگ جیسے کچن کی طرف دوڑے جا رہے تھے، مگر میں نے دیکھا پولیس والے گیٹ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ایک نے وردی کی جھلک دیکھ کر مجھے اپنا ساتھی سمجھا اور گیٹ کی طرف بھاگتے بھاگتے ذرا رک کر پکار کے کہا، اورے ادھر کدھر، گیٹ پر آ، وائرلیس بھیج کے امدادی پارٹی بلانے کا ہے، ادھر بم پھٹا، ادھر مت جا۔ اس بہادر پولیس والے کو میں نے ہاتھ ہلا کے دفع ہو جانے کا مشورہ دیا۔ آگے اس کا ایک دلیر افسر بھی درخت کی تنے کی اوٹ میں کھڑا خوفزدگی کے عالم میں لوگوں کو الٹا آگ کی طرف بھاگتے دیکھ رہا تھا۔ اپنی چیختی آواز میں وہ سب سے کہہ رہا تھا، کم بیک، کم بیک، مطلب واپس آ جاؤ۔ ایک بار اس نے ہماری پارٹی سے بھی کم بیک کہا۔ دور سے شاید وردی نہیں پہچانا ہوگا، ورنہ مجھے پولیس مین سے بھی یہی کہتا، بلکہ آرڈر کرتا کہ کم بیک۔ کچن کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کا جھاگ پھینکنے والا لال کنستر اٹھائے ویلا کے آدمی کو آگ پر قابو پاتے دیکھا۔ کچن کی پچھلی دیوار کا بڑا حصہ اڑ گیا تھا۔ میں انہر سنگھ اور ہاؤس کیپر کی سلامتی کی طرف سے پریشان ہو کر پہلے ویلا کے آدمی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ زخمی وہاں بیٹھے تھے، کچھ لیٹے ہوئے تھے۔ پھر ہجوم میں گھری مجھے ہاؤس کیپر نظر آ گئی، وہ زخمی کو طبی امداد دے رہی تھی۔ انہد کہاں ہے، کہاں ہے وہ؟ ہاؤس کیپر نے وردی کے باوجود مجھے پہچان کے کہا، وہ تمہیں ڈھونڈنے گیا ہے۔
मुझे इत्मीनान हुआ, चलो ठीक तो है मेरा दोस्त। मैंने पूछा किस तरफ ढूंढ रहा मुझे? हाउस कीपर बोली, विला के पिछले गेट पर। ओ खुदाया, क्यों पिछले गेट पर क्यों? ड्राइवर के साथ गया है। बंसी ड्राइवर कह रहा था कि तुम उधर पिछले गेट पर। जैसे मेरे पांव तले जमीन न रही, मैंने चीख के कहा, बंसी दुश्मन है, यह धमाका इसी ने किया है, इसे पिछले गेट पर भी डायनामाइट लगाया हुआ है। क्या मालूम वक्त कितना था भी कि नहीं। मैंने पिछले गेट की तरफ दौड़ते बस ये देखा कि हाउस कीपर उठ के खड़ी हो गई है। के अपने को पीछे आने का कहते हुए मैं दीवानावार दौड़ने लगा। अब जो गौर करता तो ख्याल होता कि कुदरत के निज़ाम में बेहतरी की कोई सूरत इस तरह भी निकल आती कि बज़ाहिर जो मुसीबत दिखाई दे इसमें एक रहमत या सहूलत पोशीदा होती है। अगर यह धमाका न हुआ होता तो मैं जिस इलाके में दंदनाता हुआ गुजर रहा था, या समझो चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले होते, इस धमाके और अपनी बुजदली के तुफैल वो सब विला के बड़े गेट पर इकट्ठा हो गए थे और विला का अंदरून और पिछवाड़ा हमारे लिए खुला छोड़ गए थे। मैं दौड़ता हुआ विला के पिछले गेट की दूरी पर लानत भेजते कुछ ही आगे गया था। मुझे भी बहुत सा फासला तय करना था। पीछे स्कूटर की आवाज आई, मुड़ के देखा। विला की बजरी बिछी रविशों और घास से कतोंबल के फूलों के तख्तों को रोनती हुई तूफान की तरह वो स्कूटर मेरी तरफ चली आ रही थी। स्कूटर पर चीनी हाउस कीपर सवार थी। हाउस कीपर ने स्कूटर मेरे बराबर ला रोकी। कुछ कहा नहीं, मैं पलक झपकते में पीछे बैठ गया। इसने माहिराना अंदाज में स्कूटर को हवा कर दिया। मैं जो रास्ता 5 मिनट से ज्यादा देर में तय करता शायद आधे मिनट में तय हो गया। मैंने देखा शानदार आहनी जाली और फूल पत्ती के डिजाइन वाले गेट के पार अनहर सिंह की वही जीप खड़ी थी जिसे मेरे रंगून बाई रोड सफर के लिए तैयार किया गया था, और हाउस कीपर स्कूटर से जैसे फिसल कर उतर गए। मैं जीप को देख रहा था। फिर मैंने कोई और चीज भी देख ली। विला की खूबसूरत चारदीवारी पर झुके बरगद के छतरा दरख्त के जड़ों में ताजा घास से ढका मगर साफ दिखाई देता एक स्याह रंग का डब्बा रखा गया था। घास हट गई थी या आवारा घूमती बकरियों ने हटा दी थी। मैंने तार के टुकड़ा भी देख लिया। बरगद की जो जड़ों से लहराता हुआ आगे घास में कहीं गुम हो गया था। ये काला डब्बा बैटरी थी जिससे एक तार निकलकर मिट्टी में दबाई बारूदी स्टिक्स तक गया था। काले डब्बे पर लगे हैंडल को दबाते ही बारूद की स्टिकें या डायनामाइट धमाके से फट जाएंगे और गेट के बाहर खड़ी जीप के चीथड़े उड़ा देंगे। हाउस कीपर ने मेरी निगाह का ताकुब करते हुए स्याह डब्बा देख लिया, मगर इसे कुछ और भी सुन लिया और देख लिया। मैंने और हाउस कीपर ने अनहर सिंह की आवाज सुनी, मुझे पुकार रहा था, शेर खान ओ यारा किधर गायब हो गया? ओ भाई ड्राइवर, इधर जीप में तो कोई भी नहीं। ले अब ये ड्राइवर किधर गया भाई? मैं जहाँ बैठा था वहीं से बैटरी का बॉक्स नजदीक था। मैंने सोचा दौड़कर बॉक्स से तार अलग कर दूं, मगर हाउस कीपर ने झाड़ियों में रेंगते हुए इस साय को देख लिया था जो बहुत चुकन्ना था, जिससे शायद हमारे आने की खबर हो गई थी। हाउस कीपर ने मेरे इशारे पर हाथ रख दिया। मैंने भी साय को देख लिया जिस तेजी से वो बैटरी की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद मेरा अपनी जगह छोड़ता बॉक्स तक पहुंचना बेकार होता। साय ने, जो जाहिर है ड्राइवर बंसी था, हाथ बढ़ाया। मैंने अपने बेल्ट तक हाथ पहुंचाकर अपनी हैंडगन निकाली। उधर साय ने हाथ बढ़ाया, उधर मैंने निशाना लिए बगैर इस पर फायर किया। वो चीखता हुआ पहलू के बल गिरा, मगर बॉस की तरफ रींग कर बराबर बढ़ता रहा। 2 छलांगों में इसके सर पर था, मगर फिर मैंने अपने शिकारी बूट की पूरी ताकत ठोकर इसके सर पर मारी और वो काले बॉक्स से दूर जा गिरा। मैंने पुकार कर अनहद को आवाज दी, यार अनहद सिंह, जीप के पास से हट जा, दूर हट जा, बम है बम, उधर बड़े दरख्त के पास आ, इधर अंदर बाउंड्री में आ, ओ अनहद सिंह। अनहद सिंह गोली चलने के साथ ही ओ तेरा बेड़ा तर जाएगा नारा मार के खुद ही जीप से दूर चला गया था। इसने मेरी आवाज सुनी और अपना रिवॉल्वर हाथ में ले लिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद पुकार के मुझे मुतवज्जो करता, मुझसे हिदायत लेता बरगद की छांव के हमारे पास आ गया। बंसी चित पड़ा था, वो आंखें खोले सब कुछ देख रहा था। मैंने इसके बाएं पंजे को, जिससे वो अपना बाजू दबाए खून से तिरबतर देखा। मेरी गोली इसके दाएं बाजू की गोश्त पर लगी थी। अनहद ने पहले बंसी को फिर हाउसकीपर को देखकर मुस्कुरा के बोला, बंसी को किसने घायल किया, मेरे यार ने या मेरे दिलदार ने? हाउसकीपर पहले तो नहीं समझी, फिर समझ गई, हल्के से मुस्कुराई। अनहद, तुम बम के ऊपर बैठ के भी जो कर सकते हो। अनहद ने मुस्कुराते हुए खामोशी से जख्मी बंसी की जमा तलाशी ली। फरार होने के बाद के मुख्तसर अरसे में इसने कहीं छुपाया हुआ एक पिस्तौल हासिल कर लिया था। अनहद ने वो पिस्तौल चेक करके मेरे हवाले किया। इस दौरान में मैंने बैटरी से तार अलग कर दिया था और तार के साथ साथ चलता हुआ जीप के नजदीक दफन किया डायनामाइट को इसी तरह दबा रहने दिया। इन नरम और मजबूत तारों को अनहद ने बड़ी मुहारत से बंसी के हाथ पांव बांधने में इस्तेमाल किया। बंसी को बरगद के छतरार पेड़ के नीचे बंडल बनाकर छोड़ा और मुझे निगरानी पर बिठा के वो उसकी पर लेडी को अपने साथ जीप तक ले गया। वो कहता गया था कि दिलदार जी, मुझे चेक कराओ, मेरे यार शेर खान के लिए तुमने खाने पीने का क्या सामान किस तरह रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद वो लौट के आया तो पीसे हुए नमक की छोटी सी शीशी और टमाटो केचप का छोटा सा जार इसके हाथ में था।
وہ بنسی کے سرانے آ بیٹھا اور اپنے دوست ہاؤس کیپر سے کہنے لگا، جانو تم کچن کی طرف واپس جاؤ، جا کے زخمی کو دیکھو، میں ادھر کا کوئی بندوبست کر کے جلدی آتا ہوں۔ ہاؤس کیپر نے الجھن کے ساتھ اسے دیکھا، ادھر کا کیا بندوبست ہوگا؟ شیر خان روانہ ہو جائے تو پولیس کو بلا کے اس بدماش بنسی کو ان کے حوالے کر دے۔ نہیں جانو، انہد نے نمک اور کیچپ دکھا کے کہا، ان مزیدار چیزوں سے ڈرائیور بنسی کا تعارف کرانا باقی ہے تاکہ جلدی سے جلدی یہ ہمیں ڈائنامائٹ کی سب سے سٹکوں کا حساب دے دے، کیونکہ پولیس نے تو اتنی تفصیل سے کچھ پوچھنا نہیں، سمجھی تم؟ ہم نمک اور کیچپ کی مدد سے یہ کام 5 منٹ میں کر لیں گے، تم جاؤ۔ ہاں شیر خان، میں اس کے بازو کا زخم دیکھنا چاہتا ہوں، بیچارہ تکلیف میں ہے۔ ہاؤس کیپر نے احتجاج کیا، نہیں انہد، تم اسے ٹارچر نہیں کرو گے۔ میں نے اپنے سکھ دوست سے کہا، یار بہت ہو گیا، چھوڑو اسے پولیس کے حوالے کر دو۔ بنسی ہماری باتیں سن اور سمجھ رہا تھا، وہ مچلنے اور گڑگڑانے لگا، واسطہ ہے مسٹر سنگھ، میں سب کچھ بتا دوں گا، یہ سالٹ، یہ کیچپ ہٹا لو۔ انہد اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور بازو پر جمع ہوا اس کا خودآلود پنجہ طاقت سے کھینچ کر اس کے زخم کا بغور دیکھتے جیسے خود سے کہنے لگا، سمجھ میں نہیں آتا، پہلے کیچپ کا لیپ کروں یا اسے نمک کی ڈسٹنگ سے کام آرام آ جائے گا؟ میرا خیال ہے ضرورت نہیں پڑے گی نمک کی، مگر کیچپ کا یہ کیا، ادھر برما والے میں کچھ زیادہ ہی مرچی ڈال دیتے ہیں، مزہ نہیں رہتا جو اپنے انگلش لوگ چاہتے ہیں۔ خیر جو مالک کی مرضی۔ بنسی خوف سے اچھلنے لگا تو انہد نے کیچپ کی شیشی سے اس کا سر کھٹکھٹا کے کہا، اچھلو مت، نہیں تو میں تمہیں تنور کا دمبا بنا دوں گا، سمجھے؟ جب بنسی خوش آمد میں تڑا تڑا گڑگڑانے لگا تو انہد نے خوفناک انداز میں آنکھیں دکھا کے کہا، بنسی ڈرائیور، میں اس لیڈی کی وجہ سے اور اپنے اس پاکستانی دوست کی وجہ سے ہر کام ڈیسینٹ طریقے مطلب شرافت نال کرنا چاہتا ہوں، مگر اصل میں بڑا ظالم بندہ ہوں۔ میں نے 3-4 منٹ تجھ پر خراب کر دیے، بس یہ حد ہے انہد سنگھ کی۔ اب اگر تو نے A to Z سچ نہیں بگا تو بھلے ہی لیڈی ناراض ہو جائے، بھلے ہی دوست خفا ہو کے چلا جائے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ انہد سنگھ کی اداکاری اتنی قابل یقین اور اس کی دہشت اتنی مکمل تھی کہ بنسی ڈرائیور نے شروع سے آخر تک ساری کتھا سنا دی کہ کس طرح مونگجو خسرے نے اسے ہدایات دے کر چھوڑا ہے اور علی صاحب کی ٹمبر جائیداد کو کس طرح برباد کر کے اس سے روانہ ہو جانا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد یعنی مونگجو کے کالے کرتوتوں کی کوئی شہادت باقی نہ رہے۔ خسرے نے بنسی سے کہا تھا کہ پرواہ نہیں، 12-15 بندے زندہ روسٹ بھی ہو جائیں تو ہونے دو، اگر علی صاحب زندہ بچتا ہے اور زندہ نہیں بھی بچتا تو اس کی جگہ کی اب ہمیں ضرورت نہیں، جتنے دن یہاں بزنس کرنا تھا کر چکے۔ بنسی نے یہ سب کچھ بتایا، پھر اپنا کہنے لگا کہ اسے بربادی کر کے مشرقی پاکستان میں سلٹ چلے جانا تھا جہاں اس کے کچھ رشتہ دار ہیں، مونگجو کو بعد میں وہی رابطہ کرنا تھا، خود مونگجو یورپ کے کسی ملک کی چھٹیاں گزارنے چلا جائے گا۔ پاکستانی بڑے صاحب یعنی میرے واپس مند بنگے صاحب کے بارے میں اس نے وہی بتایا جو ہمیں پہلے سے معلوم تھا، یعنی یہ کہ وہ رنگون لے جائے گئے ہیں، وہاں اسلام کا کوئی وزیر ہے جو شیر خان بنگش کو گھیرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے پاکستانی بڑے صاحب کو اپنے قابو میں رکھا ہے۔ اور بنسی ڈرائیور نے ہمیں ایک ڈائنامائٹ سٹک کا حساب دے دیا۔ اس نے انہد اور ہاؤس کیپر کو ہلاک کرنے کے لیے کچن میں مجھے یعنی شیر خان کو مارنے کے لیے پچھلے گیٹ پر جیپ کے پارک کرنے کی جگہ اور بیچارے لی صاحب کو مارنے کے لیے ان کے بیڈ روم سے ملنے والے سٹور کی دیوار میں ڈائنامائٹ سیٹ کر دیا تھا۔ کچن اور جیپ کو اڑانے کے بعد بنسی کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ لی صاحب سے پستول کے بل پر ولا میں موجود مال و دولت ہتھیانے اور انہیں اڑانے کے بعد ان کی سب سے قیمتی کرائسلر گاڑی لے کر سیدھا برما مشرقی پاکستان سرحد پر پہنچتا اور وہاں مناسب لوگوں کو مناسب یا نامناسب رقمیں دے کر گاڑی سمیت سرحد پار کر کے مشرقی پاکستان پہنچ جاتا۔ جاتے ہوئے انہد سنگھ نے نمکدان اور کیچپ کا جال اتنا بڑھا دیا تھا کہ لو جی اب یہ ہمارے کام کے نہیں ہے، تمہیں رنگون کے راستے میں کام آئے گا۔ ہاؤس کیپر نے نمکدان اور جار لے کے دور پھینک دے، بولی مسٹر خان کے ساتھ ساتھ لے جانے کے لیے ایسے بدقسمت نمک اور ایسے منحوس کیچپ کے سوا بھی مونگ ولا میں بہت کچھ موجود ہے۔ شیر خان جب بھی یہ نمک یا کیچپ استعمال کرتے ایک بدنصیب زخمی مجرم کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ انہد ڈھیٹ بند سے ہنسنے لگا، بولا اب جب بھی میرا یار نمک یا کیچپ استعمال کرے گا اسے سردار انہد سنگھ ترکھان کی کامیاب اداکاری یاد آئے گی۔ او بی بی سنو، ہم بابا اصغر علی شاہ البیلی کی سرکار کے سکھ ہیں، کیڑی کو بھی ٹارچر نہیں کر سکتے۔ یہ سورب بنسی تو پھر بھی ڈرائیور ہے، مطلب انسان کا پتر ہے۔ حضرت البیلی شاہ ہوری فرماتے تھے کہ مالک نے انسان کو اپنی امیج مطلب اپنی مثال پر بنایا ہے۔ سونا تے بیبا، اسے ٹارچر نہیں کرنا، جو بولے سونی حال۔ اس کے بعد انہد سنگھ نے بندھے ہوئے بنسی کو سکوٹ پر ڈال کر سیدھا علی صاحب کے بیڈ روم سے ملک سٹور کی طرف لے گیا تاکہ وہاں سے ڈائنامائٹ کا فیوز بیکار کر دیا جائے۔ ہاؤس کیپر دوڑتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں نے دیکھا سامنے سے لڑکا کیکے لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا، اس کی پیچھانی پر کسی نے راستے میں روک کے پٹی کر دی تھی۔ میں نے 236 میں ملنے والے لڑکے لڑکی کا پوچھا تو کیکے نے بتایا کہ وہ زخمی تھا
اور بنسی کے آزاد ہو جانے کے بعد گرتا پڑتا کچن کی طرف بڑھ رہا تھا، بلکہ وہاں پہنچ گیا تھا کہ دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں لڑکا زخمی ہو گیا، مگر ابھی ابھی ضلع کے لوگوں نے جو سب کی مرہم پٹی کر رہے بتایا کہ لڑکی اس کے ساتھ ہے اور پولیس کی مدد سے اسے اور دوسرے زخمیوں کو اسپتال بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی کیکے نے تشویشناک مگر اہم اطلاع بھی دی کہ جیدار پولیس والوں کی وہ ٹکڑی واپس آ گئی ہے جو دھماکے کے بعد سامنے والے گیٹ کی طرف بہانہ بناتے ہوئے نکل گئی تھی کہ امداد بلانے کو وائرلیس کرنا ہے۔ ہم اب رک نہیں سکتے تھے۔ میں نے کیکے سے کہا چلو سامنے وہ اپنی جیپ کھڑی ہے۔ میرے اشارے پر کیکے نے گیٹ سے باہر جیپ کی طرف دیکھا۔ میری بھی نظر جیپ پر پڑی، وہاں بے شک کھڑی تھی، مگر اب اس دل بڑھانے والے منظر کو ایک بڑی سیاہ وین چھپاتی جا رہی تھی۔ کوئی تحقیق کرنے آیا تھا، کسی کو وہاں جیپ کی موجودگی کی خبر مل گئی تھی۔ ہم دونوں جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ جیپ کو دریافت کرنے والی سیاہ بڑی وین رک گئی۔ بڑی سیاہ وین پر برمی زبان میں اسٹیٹ پولیس لکھا تھا۔ میں نے دیکھا ڈرائیور کی سیٹ سے چھلانگ مار کے دو آدمی اترے تھے۔ ایک ایسا ڈرائیور اترا تھا جس کے بدن پر میلا بنیان اور میلا ہی کچھا یا انڈرویئر تھا۔ اس ادننگے ڈرائیور کے ہاتھ میں آٹومیٹک اسالٹ رائفل تھی، دوسرا وردی میں تھا، عام پولیس والی رائفل تھا میں۔ یہ وہی بدماش تھے جن میں گراج کے ٹارچ سٹور میں بند کر کے پٹرول میں تر کر کے مقفل کر آیا تھا۔ ٹائر سٹور کی چابی ابھی تک میری جیب میں پڑی تھی۔ میں نے منہ ہی منہ میں دعا مانگی، خدایا پھنس گئے ہیں، پہلے بھی تو نے نکالا تھا، ابھی تو ہی نکالے گا، مگر ہم نے ایسی کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ میاں ہم پر کرم کرتے ہوئے اس بفرے ہوئے ادننگے پولیس مین سے ہمیں بچا لے۔ اسے شک سا ہو گیا تھا جب بھی پولیس ڈرائیور نے ہماری سمت پہ اپنی آٹومیٹک سپرے فائر کیا۔ 2 درجن گولیاں طاقتور مچھمار سپرے سے 10-20 گنا زیادہ رفتار سے ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ باپ رے باپ، بہت غصے میں تھا ننگا بھائی۔ میرے پاس 2 ہینڈ گنیں تھی، مگر ایسی طاقتور رائفل کے مقابلے میں ہینڈ گنیں کیا کر سکتی تھی۔ میں نے کیکیو کو بھی دم سادے رہنے کا مشورہ دیا۔ ہمارا خیال ہرگز یہ نہیں تھا کہ یہ فائروں سے ڈرا دھمکا کے گالی سے ذلیل کر کے چلے جائیں گے، ہرگز نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم یہاں ہیں، معلوم تھا کہ یہاں فرار ہونے کو آئے ہیں، ورنہ ہمیں فرار ہونے دیں گے، ناویلا میں آزاد پھرنے دیں گے، بھلے انہیں موقع ملا تو مار دیں گے، مجھے تو مار ہی دیں گے۔ 2-3 بار اس پولیس مین نے اپنے اسالٹ رائفل سے اسپرے فائر کیا تو اس کے ساتھی نے ڈانٹ کر کہا، کنجری کی اولاد فائر حرام کر رہا ہے، افسر لوگ کو جواب تو مجھے دینا پڑے گا، دیکھ کے فائر کر۔ اس ننگے کانسٹیبل ڈرائیور نے کچھ کہا ہوگا جو سنائی نہ دیا، مگر وہ اپنی بات اتنی مشکل کرنے والی ضرور تھی کہ ڈانٹنے والے نے بھی اور غصے میں کہا، یہ لے اپنی رفل پکڑ، میری اسالٹ کر مجھے واپس کر دے، تیرا باپ کا کنجر ماروں۔ اور آوازوں سے یوں لگا جیسے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہوں، بس یہی موقع تھا جواب دینے کا۔ میں نے جھاڑی کی اوٹ سے نکل کر ان کے 2 فائر کی اور جگہ بدل کر درختوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ فائر سے ان کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ جس بے خوفی سے آ کر مجھے دہشت زدہ کر دینا چاہتے تھے وہ بات ختم ہو گئی، مگر میرے حملے نے ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دیا۔ یہ پسندیدہ بات نہیں تھی۔ ان کا ایک فائر آیا، پھر دوسرا، پھر سرگوشیں سنائی دی، پھر ان میں سے ایک وردی والا وین کی اور سے نکل کے بھاگا۔ اپنا اطمینان کر لینے کے بعد وہ شاید کمک لینے جا رہا تھا۔ یہ پرانی ترکیب تھی، یعنی ایک آدمی اکا دکا فائر کر کے میرے کارتوس خرچ کرتا رہے گا، دوسرا کمک لے کے آ جائے گا اور وہ آرام سے مجھے گرفتار کر لیں گے۔ میں نے مولا کا نام لے کر بھاگتے پولیس مین کی ٹانگوں پر فائر کیا، ہائے کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ ارد ننگے نے پکار کے کہا، کیا ہوا رے؟ انگوٹھا، وردی والے نے رو کے کہا۔ ارد ننگے نے تیش میں آ کے اس درخت پر سپرے فائر کیا جس کی اوٹ میں لیے ہوئے تھا۔ زخمی انگوٹھے والے نے تکلیف اور جھجل سے کہا، اے فائر بچا۔ میں نے درخت کے پیچھے سے آواز لگائی، ہاں فائر بچا کنجر کی اولاد۔ اسالٹ رائفل والے کو بہت غصہ آیا، اس نے فائر کیا مگر سولو فائر، بس ایک ڈز۔ میں نے پکار کے کہا، ہاں یہ مٹی ہے، تیرے باپ کا کنجر ماروں۔ کیکے کو اس گالی گلوچ میں بڑا مزہ آ رہا تھا، وہ ہنس دیا۔ وردی والے کو کیکے کی پوزیشن معلوم ہو گئی، اس نے جو فائر کیا کیکے کو ہٹ کر گیا۔ کیکے نے چیخ ماری، میں دور تھا، کیکے اوٹ میں تھا۔ میں نے چیخ کے پوچھا، کیا ہوا؟ کیکے کی طرف سے خاموشی تھی۔ میں نے آواز لگائی، کیکے تو ٹھیک تو ہے؟ جاری میں سے بہت کمزور آواز آئی، گولی لگی ہے۔ اوہ، یہ لڑکا جو میرا ساتھی تھا، اسے چوٹ نہیں کھانی چاہیے، اسے زندہ رہنا چاہیے۔ بابا کے بارے میں اسی کی تو ساری معلومات ہیں، یہ زندہ نہ رہا تو میں بابا تک کس طرح پہنچوں گا؟ میں نے کہا، ٹھہر میں آتا ہوں۔ یہ جملہ میں نے کسی جنگی حکمت اپنی میں کہا تھا۔ پھر میں نے ایک پتھر اٹھا کر بالکل ہی غیر متعلق سمت میں پھینک دیا۔ توقع کے عین مطابق جھاڑیوں کو ہلاتے اس پتھر پر اسالٹ رائفل والے نے 2 فائر کیے۔ ایک فائر اتفاق نشانے پر لگ گیا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دوبارہ میں نے پتھر پھینکا، وہ دم سادے بیٹھا رہا۔ اگلی بار میں رش کرتے ہوئے درخت سے نکلا اور کیکی والی جھاڑی کے اوپر درختوں کے ادھ راستے پر سجاوٹ کے لیے چنی ہوئی سرخ چٹانوں کی اوٹ میں جا کے لیٹ گیا۔
میری اس آہٹ کو وہ میرے پھینکے ہوئے پتھر کا کھڑکا سمجھا تھا۔ دھوکہ کھا گیا، ورنہ میں اتنا صاف اور سیدھا نکلا تھا کہ اگر وہ پہلے سے فائر روکنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مجھے آرام سے گرا سکتا تھا۔ اس نے خود کو گالی دی دھت تیرے کی، اور یہاں میں نے اپنی اچانک سوجھ جانے والی حکمت عملی کھیل دی۔ میں نے اپنی قمیص میں ہاتھ ڈال کے ڈائنامائٹ کی سٹک نکالی۔ اب جیسے ہی پولیس والے کی جھنجھلاہٹ کی آواز سنائی دی، میں نے دونوں پولیس والوں کے فاصلے کا حساب رکھے، ان کی طرف ڈائنامائٹ کی سٹک پھینکی، خود زمین سے چپک گیا۔ ساتھ ہی میں نے آواز بھی لگائی کہ چھپ جانا۔ وہ اسالٹ والا باولا ہو رہا تھا، اسے جیسے ہی میری طرف سے کوئی چیز بلند ہوتی دیکھی اپنے رائفل کا برس کھول دیا۔ 7-8 راؤنڈ بیکار ہوا میں تیر گئے، مگر ایک راؤنڈ ڈائنامائٹ کو چھو گیا اور جیسے این میرے سر کے اوپر ایک بوم کے ساتھ دوسرا سورج نکل آیا۔ پھٹے ڈائنامائٹ کی آواز اور روشنی اتنی پاگل بنانے اور خیرہ کرنے والی تھی کہ اگلے 4-6 سیکنڈ کے لیے میں پوری طرح معطل ہو گیا، مگر یہ وقت فوری کارروائی کا تھا۔ میں چٹانوں کی اور سے نکلا اور کالی وین کے رخ پڑا۔ اسالٹ رائفل والا چت پڑا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ شاک میں گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے رائفل چھین کر اپنے کندھے سے لٹکائی۔ دوسرا وردی والا پیر انگوٹھا زخمی ہونے اور دھماکے اور چمک کا اچانک سامنا کرنے کے باوجود رینگتا ہوا اس طرح بڑا جدھر اس کی پولیس رائفل پڑی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ میں لی ہوئی ہینڈ گن سے دوری والے کے سر کے پچھلے حصے پر دماغ ہٹ کیا، وہ ڈھیلا ہو کے گر گیا۔ ٹھیک، اب مجھے ان کی جامع تلاشی لینی چاہیے۔ ایک خالی تھا۔ اسالٹ رائفل والے کے پاس ہینڈ گن تھی جو میں نے اپنے قبضے میں کی۔ پولیس رائفل ضائع کرنی تھی تو میں نے نال کی طرف سے پکڑی اور کالی وین کے سٹیئرنگ وہیل پر پوری طاقت سے ماری۔ سٹیئرنگ وہیل اور رائفل دونوں ناکارہ ہو گئے۔ اس پولیس جوڑی کی طرف سے بے فکر ہو کے اب میں اپنے ساتھی کیکی کی طرف پہنچا۔ وہ نیم بے ہوش تھا۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ گولی پڑنے سے ایسا ٹوٹا تھا کہ 2 انگلی اور آدھی ہتھیلی صاف اڑ گئے تھے۔ بیچارہ مالشیا 9 عمری میں اپاہج ہو گیا تھا۔ جیب سے رومال نکال کے بالشت پر لکڑی کے ٹکڑے سے رومال کو بل دے کے کستے ہوئے میں نے اس کا خون بہنا بند کر دیا۔ پھر اس بے ہوش کو کندھے پر ڈال کے میں سیدھا جیپ کی طرف چلا۔ میں نے دور سے آتی موٹر کے انجن کی آواز سن لی تھی۔ یا تو وہ پولیس والے کسی کو بلاتے ہوئے آ رہے تھے یا اب جو بلا کے عقب میں دھندو ہے اس کی تحقیق کرنے ان کا کوئی ساتھی خود ادھر آ رہا تھا، یعنی وقت بالکل نہیں ہے۔ میں نے برابر کی سیٹ طے کیے ہوئے کمبلوں کے سارے کیکی کو لٹا دیا اور جیپ کو پچھواڑے کی ذیلی سڑک پر دوڑانے لگا۔ میرا ذہن آگے کی سوچ رہا تھا اور کان پیچھے کی آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ بلا شبہ کوئی میرے پیچھے آ رہا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا دوست نہیں تھا، کیونکہ اس نے مجھے روکنے کے لیے ایک وارننگ شاٹ اپنی گن ہینڈ سے کیا تھا۔ ایکسیلیٹر پہ میرے پیر کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا اچھے ٹیون کیے ہوئے انجن اور پورے بھرے فیول ٹینک کے ساتھ اس کا تعاقب کرنے والے کو میلوں کا خاک چٹاتا جاؤں۔ میرے تعاقب کرنے والے کا درمیانی فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی اور جنجال میں الجھے بغیر اگر میں ولا سے مناسب فاصلے تک پہنچ جاتا ہوں تو زخمی کیکی کی مرہم پٹی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو صحیح طبی امداد نہ ملی تو کوئی بھی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، اور پیچیدگی کا مطلب یہ شخص جو مجھے میرے بابا تک پہنچا سکتا ہے میری رہنمائی نہ کر سکے گا۔ سڑک سیدھی جاتے جاتے خبر نہیں کس ول میں لہراتی ہوئی گھوم گئی۔ سورج جو میرے چہرے پر چمک رہا تھا اب میرے دائیں ہاتھ ہو گیا۔ وہ اکا دکا سواریاں جو راہ میں ملتی آ رہی تھی کم ہوتے تو بالکل ختم ہو گئی۔ میں نے گھبرا کے نوٹ کیا کہ سورج جو کبھی سامنے کبھی دائیں ہاتھ پر چمک رہا تھا اس وقت میرے عقب میں ہے۔ میں نے گاڑی کنارے لگا کر روک دی۔ میں کہاں ہوں؟ کیا میں بھٹک گیا ہوں؟ تو وہ کون ہوگا جو مجھے سیدھے راستے پر لگائے گا؟ میں نے کیکی کو پانی پلایا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، اسے بخار ہو گیا تھا۔ کلائی پر کسی ہوئی پٹی ڈھیلی کر کے ہاتھ کا دوران خون بحال کیا۔ خون بہ کر ضائع بے شک ہوا، لیکن مستقل پٹی باندھ کے نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ کلائی سے آگے کا ہاتھ یعنی جو انگلیاں باقی بچی تھیں وہ خون نہ پہنچنے سے مردہ ہو جاتی۔ اس طرح گینگرین کا خطرہ بڑھ سکتا تھا، پھر ہاتھ کاٹنا ہی واحد علاج رہ جاتا۔ میں نے سامان دے کر اسپریڈ، ٹینکچر اور اس طرح کی چیزیں موجود تھیں جو معمولی چوٹ یا کٹ وغیرہ پر لگائی جا سکتی تھی، مگر یہ تو سرجری کا کیس تھا، ٹانکے لگنا تھے۔ کیونکہ ہوش میں آتا جا رہا تھا اور ظاہر ہے اب بہت تکلیف میں تھا۔ میں نے اسے 2 اسپرین کی ٹکیاں پھر پانی پلایا اور اسے آرام کا مشورہ دیا۔ آرام کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ 10-15 منٹ آرام اور کام کر کے آگے چلا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ مجھے رات سے خوف آ رہا تھا۔ یہ میرا وہم تھا یا اس جیپ میں کوئی کھڑبڑی ہو رہی تھی؟ یہ واقعی بہت سی شور مچاتی گاڑیاں پیچھے سے اوورٹیک کرتی تھیں اور میرے برابر سے نکلنے والی تھی۔ اچانک عجیب طرح کے شور میں انتہائی بے ڈھنگی بے ہنگم گاڑیوں نے مجھے گھیر لیا۔ پہلے تو مجھے وہم ہو، مگر میں نے سوچا یہ میرا تعاقب کرنے والی گاڑیاں نہیں ہو سکتی۔ انہیں تو نامعلوم کی سمت میں کتنی دور چھوڑایا ہوں۔ ہر گاڑی بے رنگ و روگن یا کسی پر رنگ چڑھانے کا تکلف کیا گیا تھا۔ صرف کہیں کہیں آف وائٹ استر چلا کر ٹکڑوں اور تھگلوں میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ باقی دھات پر زنگ آ گیا تھا اور لگتا تھا یہی ان گاڑیوں کا مستقل رنگ ہے۔
وہ صرف فورڈ اور شیورلے اور بیگ گاڑیوں کا یہ کھڑکڑاتا پھٹپٹاتا قافلہ جو بہت تیزی سے آ رہا تھا، یہ اب میرے سامنے پہنچ کر کم رفتار ہو گیا۔ ہر ڈرائیور میرے برابر سے گزرتا مجھے تجسس سے دیکھتا نکل جاتا، پھر رفتار ہلکی کر کے دوبارہ میرے برابر آتا اور اسی طرح مشاہدہ کرتا۔ کئی بار انہوں نے ایسا کیا۔ وہ یہ کھیل کرتے راستہ طے کرتے رہے۔ یہ عجیب گاڑی والے خود حیرت سے مجھے دیکھے جانے کے لائق تھے، مگر کیا تماشا تھا کہ سب کے سب مجھے عجیب الخلقہ سمجھ کر گھور رہے تھے اور بار بار گھوم گھوم کر میرا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کا رویہ اگر دوستانہ نہیں تو معاندانہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی رفتار ہلکی کرتے ہوئے متوجہ کر کے خوب ہارن بجائے، پھر پکار کے کہا، دوستو خدا کے لیے کچھ کرو۔ کئی بار جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے اشارہ دیا کہ گاڑی روک لو۔ وہ بھی اپنی گاڑیاں سڑک کے ایک رخ لگا رہے تھے۔ میں نے جیپ روک دی، اتر کے کھڑا ہوا۔ وہ اپنی گاڑیاں سائڈ سے لگا کر ٹہلتے ہوئے آئے۔ جیپ میں بڑے کیکے کو دیکھ کر اسے ہاتھ لگاتے، دھیرے دھیرے اسباق میں سر ہلاتے اور ہٹ جاتے۔ کوئی 12-15 مردوں عورتوں نے جو بوسیدہ برمی شہری لباس میں تھے کیکے کا اس طرح معائنہ کیا اور سر ہلا کے بغیر کچھ کہے راستہ چھوڑ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ آخر کار ایک بوڑھا کاؤبوائے جیسا آدمی، ہیٹ اور اونچے اونچے جوتے، تنگ پتلون، تنگ جیکٹ پہنے، ایسے ہی پرانے گردن لباس میں ادھیڑ عمر کی ایک پرکشش عورت کے ساتھ آیا۔ اس نے کیکے کی پٹی کھول کے اس کے زخم دیکھا، پپوٹے اٹھا کے آنکھوں کی پتلیوں کا مشاہدہ کیا اور سب کی طرح اس بات میں سر ہلا کے اس پرکشش عورت سے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی چلی گئی اور تھوڑی دیر میں بیت کی بنی ٹوکری اٹھا لائی۔ ٹوکری لے کر بوڑھا میرے پاس آیا، برمی اور اردو ملی۔ انگریزی میں کہنے لگا کہ اس کی انگلی اور آدھی ہتھیلی تو اب گئی، وہ نہیں ملتی۔ اچھا وہ تم ہمیں مل گئے، معالج ہے، علاج کر دیں گے، جان بچ جائے گی۔ میں نے کہا تو پھر علاج کرو، انتظار کس بات کا ہے؟ بوڑھا بولا، پہلے پیسے طے کر لو۔ عجیب خبیث آدمی تھا۔ میں نے کہا جو مانگو گے دے دوں گا۔ بوڑھا اپنے ساتھ کی ادھیڑ اور پرکشش عورت کو دیکھ کے مسکرایا، اسے گاڑی سے اتار کے یہاں سڑک کے کنارے لٹا دو اور پرے ہٹ جاؤ۔ میں نے دو نوجوانوں کی مدد سے کیکے کو سڑک کے کنارے لٹا دیا اور ہٹ گیا۔ اس بوڑھے نے، جو کھٹارا موٹر گاڑی کے جلوس کا سردار لگتا تھا، اپنی زبان میں اپنے ساتھیوں کے مختلف نوجوانوں کو ہدایت دینی شروع کی۔ وہ سب جو سکون سے سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے تھے، اب جیسے بجلی سے چلنے والے کھلونوں کی طرح زمین پر پڑے کیکے اور اپنی گاڑیوں کے درمیان گردش کرنے لگے۔ وہ عجیب شکل و صورت کے برتن، ٹوکریاں، چادریں اور بانسوں کے ٹکڑے اکٹھا کر رہے تھے اور کیکے کے گرد ایک خاص ترتیب سے چیزیں جماتے جا رہے تھے۔ اس تمام عرصے میں بوڑھا سرخیل اپنے کاؤبوائے کپڑوں میں سب سے نمایاں نظر آیا۔ سکون سے کھڑا کبھی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیتا، کبھی ہاتھ نکال کے اشاروں میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو ہدایت دیتا۔ ادھیڑ عمر پرکشش عورت، ایک تپائی سی، بے ہوش کیکے کے سرانے بچھا کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے جوتے موزے اتارنا شروع کر دیے۔ نوجوان لڑکوں لڑکیوں نے کیکے اور اس پرکشش عورت کے درمیان رکھتے ہوئے اپنی لائی ہوئی چادروں بانسوں سے ایک بے ترتیب کناسی تان دی۔ میں نے دیکھا پرکشش ادھیڑوں عورت نے تپائی پر بیٹھے بیٹھے جوتے اور موزوں کے بعد اپنا زیریں اور بالائی لباس بھی اتار دیا تھا۔ وہ اب جیسے غسل آفتابی کے لباس میں تھی۔ لڑکوں لڑکیوں نے بے ہوش کیکے کے پیروں کے پاس لکڑیوں کے ٹکڑے، خشک پتلی شاخیں اکٹھا کر کے آگ جلا دی اور آگ پر خوشبودار مسالہ ڈال کر دھواں کر دیا۔ نیچی بے ترتیب کنات میں سے اس گروپ کا سربراہ سرخیل اور عورت رہ گئے تھے۔ دھوئے کے بلند ہوتے ہی عورت نے غسل آفتابی کا لباس بھی الگ کر دیا اور اپنے بال ایک ریبن کی شکل میں سر کی ٹاپ پر باندھ کر اس نے کنات کے گرد اکٹھا ہوتے اور اونوں کی اونچی آوازیں پیدا کرنے والے نوجوان کی دھیمی تالیوں اور پیروں کی دھمک پر ہاتھ بلند کر کے چکرایا اور اپنے حسابوں پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ شوق کوبوئے کپڑوں، جوتوں اور ہیٹ والے نے بڑے میاں نے بے ترتیب نیچی کنات کے دائرے میں ایک پھیرا لگایا اور خود بھی ہوں کی آواز گونجتی پیدا کر کے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے گردش کی۔ کوئی 1-1.5 منٹ میں یہ دونوں مرد عورت دائرے میں کھڑے گردش کرتے رہے۔ ایک کیکے کے سرانے گردش کرتا رہا اور دوسرا اس کی پائنتی۔ 1-1.5 منٹ کے بعد وہ کیکے کے سرانے اور پائنتی پر بیٹھ گئے اور بعد کی ٹوکری کو کھولتے بند کرتے کچھ نکالتے رہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جتنی دیر وہ دونوں کیکے کو ٹریٹمنٹ دیتے رہے، یعنی اپنے حساب سے اس کا علاج کرتے رہے، اتنی دیر کنات کے گرد کھڑے کھٹارا گاڑیوں میں نوجوان ہوں کی آوازیں پیدا کرتے وہاں موجود رہے۔ آخرکار پہلے عورت کیکے کے سرانے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اسی ترتیب کے ساتھ لباس، موزے، جوتے پہنے جس ترتیب سے اتارے تھے اور اپنے رخ سے کنات گراتی ہوئی، اور اس کا ساتھی بوڑھا کاؤبوائے اپنے رخ سے کنات گراتا نکل آیا اور وہ دونوں ایک طرف کھڑے ہو کر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سامان اٹھا کر لے جاتے اور گاڑی میں رکھتے بیزار تماش بینوں کی طرح دیکھتے رہے۔ 5-7 منٹ میں کھٹارا گاڑیوں میں سے نکال کر لائی ہوئی ایک ایک چیز واپس گاڑیوں میں پہنچ گئی۔ بس سڑک کے کنارے زمین پر پڑا کیکے رہ گیا۔ وہ سر سے پیر تک پیلے رنگ کی ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور بالکل ساکت تھا۔ لڑکے لڑکیوں کے اپنی اپنی گاڑیوں میں چلے جانے کے بعد بوڑھے سرخیل نے ہنستی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، اب کھڑے کیا ہو، اپنے ساتھی کو اٹھاؤ اور ایک طرف لے جا کے بٹھا دو،
یہ کاہل کب تک پڑا یہاں سوتا رہے گا؟ عورت ہنسی، وہ ہنسی اس کے گالوں میں گڑے پڑ گئے۔ اٹھا اسے سڑک کے کنارے، سونا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں نے بڑھ کر زرد کپڑے کی چادر کے کیکے پر سے ہٹائے۔ وہ واقعی سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے تھکے ہوئے چہرے پر وہ سکون تھا جو ساری رات جاگتے ہوئے بیمار کے چہرے پر بڑے انتظار کے بعد ملنے والی نیند کا ہوتا ہے۔ میں نے آواز دی، کیکے؟ اس نے آنکھیں بند کیے کہ جواب دیا، ہوں۔ کیکے اٹھ جاؤ۔ اچھا کیا کہ اس نے خود پر سے چادر ہٹائی اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ چادر اس نے اسی ہاتھ سے ہٹائی تھی جس پر گولی لگی تھی۔ وہ لمحے میں بیٹھا رہا، پھر اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ پھیر کر نیند سے پیچھے چھوڑنے کو آہ کی سی آواز نکالی۔ اس کے گولی کے زخم والے ہاتھ پر میری نظر تھی۔ وہ ہاتھ 2 انگلیوں کے بغیر تھا اور آدھی ہتھیلی غائب تھی، مگر ہاتھ کا زخم مندمل ہو چکا تھا۔ بس ایک سرخی سی رہ گئی تھی جو زخم بھرنے کے مہینوں تک رہتی ہے۔ چند گھنٹے پہلے کھایا ہوا زخم بھر گیا تھا۔ کیکے کا ہاتھ بالکل صحت مند ہاتھ تھا، سوائے اس کی 2 انگلیاں کم تھیں اور آدھی ہتھیلی نہیں تھی۔ میں نے کہا، کیکے تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ کوئی نئی بات؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملائے۔ بولا، ہاں میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے بات بڑے نارمل انداز میں کی تھی، جیسے مجھے عام سی خبر سنا رہا ہو۔ بوڑھے نے کہا، علاج ہو گیا، اجرت دو۔ میں نے اس کو دیکھا، ضرور، بولو کتنا دوں؟ تمہاری یہ جیپ چاہیے؟ میں نے اس کو ہنس کے دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ ہاں جیپ چاہیے، تم نے جو کہا تھا، جو مانگو گے دوں گا۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ معزز سامعین حضرات، اردو ناول جانور ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔